बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-बैउ यनअक़िदु बिल-ईजाबि वल-क़ुबूलि इज़ा कान बिलफ़्ज़िल माज़ी। बै मुनक़िद होती है ईजाब और कबूल के साथ, जबकि वो दोनों माजी के अल्फाज से हों। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये बै कब मुनक़िद होती है, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीशन कब होता है। कहते हैं कि बै को मुकम्मल होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है ईजाब, दूसरा है कबूल। ईजाब किसे कहते हैं कि खरीदने वाला या बेचने वाला दोनों में से सबसे पहले जो बात करेगा, पहला जुमला कहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, ईजाब कहलाएगा। और कबूल, सेकंड पार्टी जब दूसरा जुमला कहेगी तो फिर वो उस कबूल कहलाती है। तो ईजाब को आप यूं समझ लें इंग्लिश में ऑफर। अब ये बेचने वाले की तरफ से भी हो सकता है, खरीदने वाले की तरफ से भी हो सकता है ईजाब। जरूरी नहीं है कि बेचने वाला ईजाब करे और खरीदने वाला कबूल करे, ऐसा नहीं हो। जैसे कि बाय की मिसाल ले ले, ठीक है। बाय कहता है यानी बेचने वाला कहता है कि ये आम मैं जो है आपको 100 रुपये किलो में बेच दिया। और सामने वाला कहता है मुश्तरी, वो कहता है कि मैंने ये 100 रुपये के बदले में खरीद लिया। तो अब मुझे बताएं कि ईजाब किसे कहेंगे। जो बाय ने जुमला पहला कहा था इसलिए उसका जुमला ईजाब कहलाएगा, और मुश्तरी का जुमला सेकंड था खरीदने वाले का, तो वो जुमला कबूल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ। अब उसकी दूसरी इस देखें। अब पहले मुश्तरी कहता है कि मैं मुझे 1 किलो आम मैंने तुमसे खरीद लिया, ठीक है। या फिर कहता है कि मुझे एक 1 किलो आम मैं तुमसे खरीदता हूँ। और बाय कहता है ठीक है मैंने तुम्हें बेच दिया, ठीक है। तो अब देखिए पहला जुमला किसने कहा, पहला जुमला मुश्तरी ने कहा, तो ये ईजाब बन गया। और दूसरा जुमला किसने कहा, वो बाए ने कहा, तो ये क्या बन गया, कबूल बन गया। समझ में आया ईजाब और कबूल कैसे कहते हैं। तो ईजाब का माना है ऑफर डालना, यानी ट्रेडिंग के अंदर जो पहले बात करेगा वो ऑफर है, तो ऑफर डालने को ईजाब कहते हैं। और ऑफर को एक्सेप्ट करने को कबूल कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक ऑफर देगा कि भाई ये प्रोडक्ट इतनी चीज में, तो अब सेकंड वाले के पास इख्तियार क्या होगा, कबूल करने का इख्तियार होगा, ठीक है। तो ये इसे ईजाब और कबूल कहते हैं। याद रखना कि बै जो है दो तरीके से होती है, कौल के जरिए, फेल के जरिए। कौल के जरिए यानी अल्फाज कहकर, जुमले कहकर, जैसे कि उसकी मिसाल मैंने दी कि मैंने तुमसे ये मोबाइल खरीदा। और खरीदने वाला कहता है ये खरीदने वाले ने कहा कि मैं तुमसे 10,000 में ये मोबाइल खरीद लिया। बेचने वाला कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बेच दिया। तो अब ये क्या हो गया, ये कौली बय हो गई। क्या हो गई, कौली बय, यानी कि अल्फाज जुमलों के जरिए, ठीक है। ट्रेडिंग बाय वर्ड्स आप कह लें, ट्रेडिंग बाय वर्ड्स, अल्फाज के जरिए आप क्या कर रहे हो, खरीद और बेच रहे हो, तो इसे क्या कहेंगे, कौली बय, ठीक है। तो और दूसरी दूसरी बय होती है फेअली बय। फेअली में क्या होता है कि अल्फाज नहीं होते बल्कि सिर्फ अमल होता है। तो यूं कह लें कि ट्रेडिंग बाय एक्शंस, अमल के जरिए किसी चीज को खरीदना या बेचना, ठीक है। उमूमन हमारे उर्फ में जो हम बै करते हैं, रोजाना मार्केट जाते हैं वगैरह, तो हम कौली बै कम करते हैं, फ़िअली बै ज्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पर आप मॉल चले जाते हैं, डी मार्ट वगैरह में चले जाते हैं सौदा खरीदने के लिए, ठीक है। आप एक कार्ट उठा लेते हो, बास्केट ले लेते हो, अपना सारा सामान जो भी चाहिए ले लेते हो, हर एक की कीमत लिखी हुई होती है, आप उस हिसाब से अपना अपना सामान अपने बास्केट में डालते हो, सीधा काउंटर पे, बिलिंग काउंटर पे जाते हो और अपना कार्ड स्वाइप कर देते हो, और आपका बिल आ गया और आप चले। अब मुझे बताएं, कहने वाले ने, बेचने वाले ने कहा कि मैं तुम्हें इतने में बेच रहा हूं, नहीं कहा। खरीदने वाले ने कहा, मुश्तरी ने कहा कुछ, आपने कुछ कहा कि मैं तुमसे इतने माल में खरीद रहा हूं, इतने रुपयों में, नहीं कहा। बस उसने दिया, आपने लिया, ये लेन देन जो है बै को मुकम्मल कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं, फेअली बै। क्या कहते हैं, फेअली बै। ये मैं कह रहा हूँ फेल से जो होती है, लेकिन अरबी में इसको बाज़ाब्ता इल्म फिक़ह में इसका टर्म क्या है, बै ताअती, ता आइन अलीफ फिर उसके बाद कौ और फिर या, आगे इसका बयान आएगा।
تو بے طاعتی کا معنی ہوتا ہے فعل کے ذریعے کی جانے والی بے، ایکشنز کے ذریعے جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اسے بے طاعتی کہا جاتا ہے، اور یہ بے ہم بہت کثرت سے کرتے ہیں آج کل۔ مثال کے طور پر آپ مارکیٹ، سبزی مارکیٹ چلے گئے اور وہاں پر وہ جو ہے میتھی کی اور کوتمیر وغیرہ کی گڈیاں رکھی ہوئی ہیں، اب وہ پہلے سے طے شدہ رہتا ہے کہ ہر گڈی جو ہے 10 روپے یا 20 روپے، آپ کیا کرتے ہو؟ سمپلی وہ آواز لگا رہا ہوتا ہے 10 روپے 20 روپے، آپ سمپل جاتے ہو 10 روپے اس کو تھماتے ہو اور ایک کوتمیر کی گڈی اٹھا لیتے ہو، ختم، بے ہو گئی۔ آپ نے کیا کیا؟ مال لیا، بدلے میں کیا کیا؟ اس کو قیمت ادا کر دی، نہ زبان سے آپ نے کچھ کہا نہ اس نے آپ کو کچھ کہا، اس نے رقم لے لیا اور آپ نے مال پر قبضہ کر لیا، تو بس یہ جو ہے ایکسچینج آف گڈز جو ہے بے کو مکمل کرتا ہے۔ کیوں کہ بے کے اندر اصل چیز ہوتی ہے ایکسچینج آف گڈز، مال کا عدل بدل کرنا، تبادلۃ المالی بالمالی، یا پھر یوں کہ لیں تبادلۃ الشیء مرغوب بشیء مرغوب، یعنی کہ ایک پسندیدہ چیز کے بدلے دوسری پسندیدہ چیز لے لینا، یہ بے کہلاتا ہے۔ ایکسچینج آف گڈس، دو چیزوں کا عدل بدل ہو رہا ہے، آپ نے بھاجی لے لی، بدلے میں پیسے دے دیے، تو بیچنے والے کو کیا ملا؟ پیسے مل گئے، خریدنے والے کو جو ہے پروڈکٹ مل گیا، سبزی مل گئی، ختم۔ تو یہ ایکسچینج آف گڈز ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اسے بے کہتے ہیں۔ تو یہ بے کے رکن کو بتا رہے ہیں کہ بے جو ہے مکمل کیسے ہوتی ہے۔ اب یہاں صرف بیان چل رہا ہے قولی بے کا، کہ جو الفاظ کے ذریعے بے ہوتی ہے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی، کہ بے منعقد ہوتی ہے ایجاب القبول کے ساتھ جبکہ وہ دونوں ماضی کے الفاظ سے ہوں۔ ماضی، اچھا میں نے خریدا، میں نے 100 روپے میں تم سے یہ چیز خریدی، اور وہ بیچنے والا کہتا ہے کہ ہاں میں نے تمہیں بیچ دی، تو دیکھیں بیچ دی اور خرید لی یہ دونوں کیا ہیں؟ ماضی کے الفاظ ہیں۔ اشتریت هذا الثوب، کہ میں نے جو ہے یہ کپڑا خرید لیا، بیچنے والا کہا تھا بعت هذا الثوب، میں نے یہ کپڑا تمہیں بیچ دیا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے نا، فعل ماضی اشتریت میں نے خریدا، بعت میں نے بیچا، یہ دونوں پاسٹ ٹینس ہے، کہتے ہیں کہ یہ پاسٹ ٹینس ہو۔ اچھا انہوں نے صرف پاسٹ ٹینس لکھا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ پریزنٹ ٹینس سے بھی بے ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ کپڑا خریدتا ہوں، اور بیچنے والا کہتا ہے، بائے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ 1000 روپے میں کپڑا بیچتا ہوں، اب آپ نے لے لیا، اس نے دے دیا، ختم، بے مکمل ہو گئی۔ بھائی کیوں ایسا؟ یہاں تو انہوں نے لکھا ہے کہ لفظ ماضی ہونا چاہیے، نہیں، دیکھیں اصل میں لفظ تو ماضی کا ہوتا ہے لیکن حال پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹرانزیکشن جو ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ حال جاری کام ہوتا ہے نا، تو یہ حال پر دلالت کر۔ دوسری بات، یہاں انہوں نے مضارع کا صیغہ اس لیے نہیں لکھا کیونکہ مضارع کے اندر دو معنوں کا احتمال ہوتا ہے، پریزنٹ کا بھی اور فیوچر کا بھی، حال کا بھی مستقبل کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر فعل مضارع کے ذریعے کہیں گے تو پھر ہوگا کیا کہ اس کے اندر مستقبل کا بھی معنی آ سکتا ہے، اور مستقبل کے معنی کے ساتھ بے نہیں ہوتی۔ آپ مارکیٹ جاتے ہیں کہ اب آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ ایپلز خریدوں گا، بیچنے والا کہتا ہے میں تمہیں 100 روپے میں بیچوں گا، تو کیا اس سے بے ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ تو بس خریدنے کے ارادے کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی آپ جو فیوچر ٹینس استعمال کر رہے ہیں یہ تو بس آپ اپنے خریدنے کے ارادے کو بتلا رہے ہیں، اصلاً آپ نے خریدا کیا؟ نہیں خریدا۔ میں خریدوں گا، جب بھی خریدے گا اس کی مرضی، یا میں بیچوں گا، تو یہ تو صرف بیچنے اور خریدنے کا ارادہ ہوتا ہے، اس سے کوئی بے مکمل نہیں ہوتی۔ ہاں اگر حال کا صیغہ ہے یا ماضی کا صیغہ ہے، دونوں میں ایک ایک، تو پھر ہو جائے گی، یعنی ایک حال کا ہے اور ایک ماضی کا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ سیب خریدتا ہوں، بیچنے والا کہتا ہے میں نے 100 روپے کلو تمہیں بیچ دیا، اب اس نے ماضی کا استعمال کیا، آپ نے حال کا استعمال کیا، بے پھر بھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن صرف فیوچر ٹینس اگر کہیں بھی آ گیا بائے کے قول میں، یعنی ایجاب کے اندر یا قبول کے اندر، یا دونوں ایجاب و قبول کے اندر، کسی میں بھی اگر فیوچر ٹینس آ گیا
تو پھر بے نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بے نہیں بلکہ بے کرنے کا ارادہ ہے فقط۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ، کہ جب ایجاب کر لے ان دونوں عاقدوں میں سے کوئی ایک بے کا، ٹھیک ہے، بے میں کوئی دونوں میں سے ایک ایجاب کر لے۔ عاقدین کا کیا معنی، متعاقدین کا معنی دیکھیں، عاقدین کا معنی ہوتا ہے عقد کرنے والے۔ کیا؟ عقد کرنے والا۔ عقد جو ہے یہ جو ہے کسی بھی طرح کے معاملے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دو پارٹیز میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے، مالی معاملہ، اس کو عقد کہتے ہیں۔ اسی طرح نکاح میں بھی ایک مالی معاملہ ہوتا ہے، اسی لیے بھی اس کو عقد کہتے ہیں، نکاح کو، ٹھیک ہے۔ اور دولہا دلہن دونوں عاقدین کہلائیں گے، دونوں پارٹی ون پارٹی ٹو، ٹھیک ہے۔ اور متعاقدین اگر بائع اور مشتری، یہ دونوں متعاقدین ہیں، ٹھیک ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ لائے ہیں، متعاقدینی، یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے یا نون کے ساتھ اس کا اعراب آیا۔ تو دیکھیں، احد المتعاقدین، ان دونوں میں سے ایک، احد یعنی ایک، ان دونوں میں سے کسی ایک نے ایجاب کیا بے کے اندر، فالآخر بالخیار، تو دوسرے کو جو ہے اختیار ہوگا، ان شاء قبل فی المجلس، کہ چاہے تو اسی مجلس میں اس کو قبول کر لے، وَإِن شَاءَ رَدَّ، یا تو پھر اسے رد کر دے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، دیکھیے، آپ جو ہے کوئی چیز خریدنے جاتے ہو، مارکیٹ گئے، آپ کو آلو چاہیے، آپ کیا کہتے ہو، بائے کہتا ہے کہ یہ آلو 100 روپے کلو میں لے لو، میں نے تمہیں، نہیں، ہاں 50 روپے کلو میں آلو ہیں، یہ لے لو، میں نے تمہیں دے دیا، ٹھیک ہے، اس نے تھیلی میں ڈال کے رکھا۔ اب یہ تو اس نے کیا ایجاب، بے مکمل کب ہوتی ہے، دو چیزیں چاہیے، ایجاب بھی چاہیے، قبول بھی چاہیے۔ یہاں ابھی کیا ہوا ہے، صرف ایجاب ہوا ہے، قبول ہوا ہے کیا؟ نہیں۔ بیچنے والے بائے نے کہا کہ یہ 50 روپے کلو آلو ہیں، لے لو، ٹھیک ہے، وہ دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں 50 روپے کلو آلو بیچ دیے، یا تم کو میں 50 روپے کلو آلو بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس نے بتا تو دیا۔ تو پہلا قول جس کا ہوتا ہے وہ ایجاب ہوتا ہے، یہ آفر ہو گئی۔ اب یہ آفر کو اگر آپ ایکسپٹ کریں گے تو وہ قبول کہلائے گا، لیکن ابھی آپ نے قبول کیا کیا؟ نہیں کیا۔ تو جس کسی نے بھی ایجاب کیا، دوسرے والے کو اختیار ملے گا قبول کرنے یا نہ کرنے کا، چاہے تو اسی مجلس میں وہاں کھڑا کھڑا جو ہے اس کو قبول کر لے، یس کہہ دے، ہاں میں نے تم سے خرید لیا، پیسے دے دے، اب وہ اس کا ہوگا، یا پھر جو ہے اس کو رد کر دے، کہنا کہ میں نہیں لیتا، چھوڑ دو۔ اس نے دے رہا ہے، وہ دینے کو تیار ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ لو 50 روپے کلو، لیکن آپ کہتے ہیں میں نہیں لیتا۔ تو اب یہ کیا ہے، اختیار ہے آپ کو کس چیز کا، خیار کا کیا معنی، اختیار، ٹھیک ہے، خیار کا کیا معنی، اختیار، کس طرح کا اختیار، خیار قبول، اس کو کیا کہتے ہیں، خیار قبول، قبول کرنے کا اختیار، رائٹ ٹو ایکسپٹ دی آفر، اس کے آفر کو قبول کرنے کا اختیار سیکنڈ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ یا پھر اب یہ ایجاب مثال کے طور پر اگر مشتری کی طرف سے ہوتا ہے، آپ کہتے ہو کہ بھائی 50 روپے نہیں 40 روپے کلو میں دے دو، کیا کہا آپ نے، 50 روپے نہیں 40 روپے کلو میں آپ دے دو۔ اب اس کے آپ نے جو پہلا جملہ کہا، اب یہ بن گیا ایجاب۔ اب اختیار کس کو ہے، بائے کو ہے۔ اب بائے چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کرے، چاہے تو وہ 40 روپے کلو میں آپ کو کہے کہ ہاں میں چلو دے دیتا ہوں، تو بھی ٹھیک، بائے مکمل ہو جائے گی، یا پھر وہ رد کر دے، وہ کہے کہ میں نہیں دیتا بھائی، اتنے میں نہیں آتا، 40 روپے کم نہیں ہوگا، آپ نے 50 میں ہی دینا ہے، ختم بات۔ تو اب اس نے کیا کر دیا، رد کر دیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ، بے کے اندر جب دونوں عاقدین میں سے کسی ایک نے ایجاب کیا، فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ، تو دوسرے کو خیار ملے گا، یعنی خیار قبول ملے گا، رائٹ ٹو ایکسپٹ دی آفر۔ کون سا رائٹس ملے گا، قبول کرنے کا رائٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ ان شاء قبل فی المجلس، چاہے تو اسی مجلس میں قبول کر لے، وَإِن شاء رَدَّ، یا پھر جو ہے اسے رد کر دے، یعنی اس کے آفر کو رد کر دے، چاہے وہ آفر ایکسپٹ کر لے یا پھر اس آفر کو رد کر دے، یہ دونوں اختیار مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسے اس طرح کے اختیار کو کیا کہتے ہیں،
خیار قبول کیا کہتے ہیں؟ خیار قبول، ٹھیک ہے؟ اور یہ آخر پڑھنا ہے، خا کے اوپر زبر پڑھنی ہے، آپ نے زیر نہیں پڑھنا، کیونکہ آخر خا کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دوسرا، اور آخر خا کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی ہوگا آخری، لاسٹ والا۔ تو یہاں کیا کہا انہیں؟ دو لوگ ہیں، دو میں سے ایک پہلا ہے، دو سیکنڈ والا دوسرا ہے، تو احد المتعاقدین نے ایجاب کیا تو دوسرا فل آخر بالخیار، تو دوسرے کو اختیار ملے گا، یہ لفظ دوسرا ہے، ہاں آخر لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں لفظ مجلس استعمال ہوا، مجلس کا معنی ہے حالت، اسٹیٹ، کنڈیشن، کیا؟ مجلس کا معنی حالت، یعنی جس حال میں وہ ہے اسی حال میں وہ چاہے قبول کر لے یا چاہے رد کر لے۔ یاد رکھنا کہ یہ جو خیار قبول ہے، مجلس اس کی حالت ہے، یعنی کہ چلنا ایک حالت ہے، ایک مجلس کہلائے گی، یا چپ چاپ کھڑے ہونا یہ دوسری مجلس کہلائے گی، کھڑا ہے تو بیٹھ جانا یہ تیسری مجلس، کیونکہ مجلس سے مراد لوگوں کا جمع ہونا نہیں ہے، یہاں مجلس سے مراد حالت ہے، ٹھیک ہے؟ کنڈیشن، اسٹیٹ آف دا کسٹمر، کسٹمر کہہ لیں یا بائی کی، جو بھی ہے، جو بھی قبول کرنے والا ہے، تو آفر ایکسپٹ کرنے والے کی جو حالت ہوگی اسے مجلس کہا جائے گا۔ تو یہاں قاعدہ کیا ہے کہ مجلس کے بدل جانے سے خیار قبول باطل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے قبول کرنے کا مجلس میں، یعنی وہ ایسی حالت اختیار کرے، قبول کرنے والا ایسی حالت کو اختیار کرے جو کہ اعراض پر دلالت کرتی ہو، یعنی کہ منہ موڑنا۔ اعراض کا کیا معنی؟ منہ موڑ لینا، یعنی کہ آپ کو پسند نہیں آنا، ڈس لائک کرنا۔ اگر بیچنے والا، آپ گئے مارکیٹ، گاڑی پر جو ہے دو تین لوگ ٹماٹر بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک کے پاس جاتے ہو، بھائی کتنے میں ہے؟ اس نے کہا یہ لے لو 80 روپے کلو ٹماٹر، تو آپ کو پسند نہیں آیا، آپ وہاں سے چلے گئے، آگے بڑھ گئے، جیسی آپ وہاں سے آگے چلے گئے ختم، مجلس بدل گئی، اب آپ دوسرے کے پاس گئے، سمجھا؟ تو آپ نے ایسا ایکشن کیا، ایسا عمل کیا جو کہ نہ خریدنے پر دلالت کر رہا ہے، یعنی آپ کو وہ پسند نہیں آیا اسی لیے آپ چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو اسے کیا کہیں گے؟ مجلس کا بدلنا کہیں گے۔ تو آگے بتا رہے ہیں وَأَيُّهُمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، قبول کرنے سے پہلے، تو ایجاب باطل ہو جائے گا، یعنی کہ خیار قبول، یعنی کہ وہ جو ایجاب کیا تھا اس نے، وہ آفر جو ہے انویلڈ ہو جائے گی۔ بطل الایجاب کا کیا معنی؟ آفر بیکمز انویلڈ۔ دیکھیے آپ ایک دکان میں گئے کپڑا خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے، اب آپ گئے، آپ کو وہ جو بائے کہتا ہے کہ یہ کپڑا جو ہے 1000 روپے میں میں آپ کو دے رہا ہوں، لے لو، ٹھیک ہے؟ اب آپ کیا کہتے ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اس کے شاپ میں، آپ وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کچھ اور کام میں مشغول ہو گئے، یا تو فون پر بات کرنے لگ گئے یا ادھر ادھر دوسرا کپڑا چیک کرنے لگ گئے، تو یہ آپ کا عمل جو ہے بتلا رہا ہے کہ آپ کو وہ شے پسند نہیں آئی، تو یہ مجلس بدل گئی، کیونکہ آپ قبول کہنے سے پہلے اٹھ گئے۔ لفظ قبول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ صرف ہاں میں نے تم سے لے لیا کہنا، یا پھر قولی بے کے لیے جو بھی الفاظ صحیح ہوتے ہوں وہ آپ کہہ لیں تو آپ کی بے ہو جاتی، لیکن ابھی اس نے ایجاب کیا، آفر دیا، لیکن آپ نے اس کو آفر کو ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، آپ کھڑے ہو گئے، فون پہ باتیں کرنے لگ گئے، تو اب مجلس بدل گئی، ایجاب باطل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ایجاب باطل ہو گیا۔ اب آپ فون پر بات ختم کر کے واپس آتے ہو، پھر کہتے ہو کہ بھائی مجھے یہ کپڑا دے دو، تو لیکن اب وہ نہیں دے سکتا، یعنی کہ ایجاب ختم ہو گیا، آپ کو دوبارہ ایجاب و قبول کرنا پڑے گا۔ یا اسی وقت میں ہوا یہ کہ دوسرا کسٹمر آ گیا، آپ فون پر بات کر رہے تھے، اب وہ دوسرا کسٹمر آیا اور جو بائے نے کیا کر دیا، وہ کپڑا دوسرے کو بیچ دیا۔ اب آپ کہتے ہو کہ بھائی نہیں، اس کو نہیں، تم نے مجھے دینا ہے، کیونکہ پہلے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے یہ کپڑا بیچو، کیونکہ تم نے مجھے پہلے کہا تھا تو میرا اختیار ہے۔ نہیں نہیں، آپ کا اختیار ختم ہو گیا، کیوں؟ مجلس بدل گئی، آپ کے مجلس سے اٹھتے ہی آپ کا اختیار ختم ہو گیا، اسی لیے اس نے دوسرے کو بیچ دیا۔ اب مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے؟
تو اسی لیے قبول کرنا ہے تو اسی مجلس میں قبول کرنا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں گھر میں فون لگا کر پوچھ لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ فون لگاتے ہیں بیٹھے بیٹھے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ مجلس بدلنا نہیں کہلائے گا۔ یعنی آپ کا ایسا عمل جو کہ اعراض پر دلالت کرتا ہو، یعنی کہ انکار پر دلالت کرتا ہو، یعنی آپ کی ناپسندیدگی کہ آپ خریدنا نہیں چاہتے، آپ کا انٹینشن بتائے گا کہ آپ جو ہے انٹرسٹڈ نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کوئی بھی عمل جس سے آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے خریدنے میں، یہ محسوس ہوتا ہو، تو اس کو مجلس بدلنا کہیں گے۔ تو اس کی مثال کیا دی؟ کہتے کہ وَأَيُّهُمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ، کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک مجلس میں سے کھڑا ہو گیا قبول کرنے سے پہلے، بَطَلَ الْإِيجَابُ، تو کیا ہو جائے گا؟ ایجاب باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اب وہ بائع اور آپ کے بیچ میں جو ٹرانزیکشن ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اب جو وہ دوسرے کو بیچ سکتا ہے ڈائریکٹلی وہ چیز، ٹھیک ہے نا؟ وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ، کہتے ہیں کہ جب ایجاب اور قبول دونوں حاصل ہو جاتے ہیں تو بیع لازم ہو جاتی ہے۔ ایجاب اور قبول ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بیع لازم ہو جاتی ہے۔ کیا معنی لازم ہو جانے کا؟ یعنی بیع مکمل ہو گئی، یعنی کہ اب بائے پر وہ پروڈکٹ دینا لازم ہے، اور خریدنے والے مشتری پر اس کی قیمت ادا کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ الفاظ سے بیع مکمل ہو جاتی ہے۔ شریعت میں دیکھیے الفاظ کا بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے۔ تو آپ گئے دکاندار کے پاس، آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ کپڑا بیچ دو 1000 روپیے میں، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں بیچ دیا۔ ابھی آپ نے قیمت ادا نہیں کی اور اس نے آپ کو کپڑا تھمایا نہیں ابھی، لیکن ایجاب و قبول ہو گیا، آپ نے جو ہے خریدنے کے الفاظ کہے، اس نے بیچنے کے الفاظ کہے، بیع مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ اب یہ پروڈکٹ وہ کسی اور کو بیچ نہیں سکتا، یعنی اتنے میں کوئی دوسرا شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں 1100 روپے میں مجھے یہ دے دو، تو وہ بیچنے والا بائع کہے گا کہ نہیں بیع ہو گئی ہے، میں نے یہ کپڑا ان کو بیچ دیا ہے، ابھی اس نے قیمت ادا نہیں کی، لیکن وہ کیا کہے گا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے، کیونکہ بیع کب لازم آتی ہے؟ ایجاب و قبول سے بیع کا لزوم ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتی ہے بیع، اگرچہ کہ اس نے ابھی قیمت دی نہیں، ہاں وہ اس کے بعد کے تقاضے ہیں، سمجھے نا؟ ایجاب و قبول ہو گیا، ٹرانزیکشن مکمل ہو گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ دونوں کے اوپر ایک ایک چیز لازم ہے، بائے کے اوپر وہ جو پروڈکٹ ہے وہ دینا لازم ہوگا، اور مشتری پر اس کی قیمت ادا کرنا لازم ہو جائے گا۔ اب مشتری بھی مکر نہیں سکتا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں نہیں اب میں نہیں خریدتا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بیع مکمل ہو گئی، یہاں پر بیع لازم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خیال رکھیں جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں بڑے احتیاط سے جملے کہا کریں، ٹھیک ہے؟ ان نیسیسری ورنہ گناہگار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا؟ وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ، کہتے ہیں کہ جب ایجاب اور قبول حاصل ہو جاتے ہیں تو بیع لازم ہو جاتی ہے۔ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدْمِ رُویَةٍ، اب یہاں پر خیار عیب اور خیار رویت کا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں۔ خیار عیب کا کیا معنی؟ دیکھیے آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، اس کے اندر آپ نے جو ہے بائع سے کہا کہ مجھے کیا کرو، یہ کپڑا بیچ دو، اور اس نے کپڑا بیچ دیا اور آپ نے خرید لیا، ٹرانزیکشن ہو گیا، بیع لازم ہو گئی، اس نے کپڑا دے دیا، آپ نے جو ہے قیمت ادا کر دی۔ اب آپ گھر گئے، گھر جا کر کپڑا کھولا تو وہ کپڑا پھٹا ہوا تھا، یا پھر اس کے اندر کوئی داغ وغیرہ لگا تھا، یعنی کسی بھی طرح کا عیب تھا، فالٹ تھا۔ تو یہ جو فالٹ آپ نے دیکھا، اب آپ واپس آئے دکاندار کے پاس اور کہتے ہو کہ بھائی آپ نے مجھے یہ کپڑا بھیجا ہے، بیچا تھا، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ فالٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میرے پاس اختیار ہوگا اس فالٹ کی وجہ سے کہ میں کیا کروں گا، اسے وہ چیز واپس دے دوں گا اور اپنی قیمت واپس لے لوں گا۔ یہ مجھے شریعت نے اختیار دیا ہوا ہے، تو اس اختیار کو کیا کہتے ہیں؟ خیار عیب، یعنی عیب کے دیکھنے کے بعد جو آپ کو اختیار ملتا ہے چیز کے واپس کرنے کا، اس کو کہتے ہیں خیار عیب، ٹھیک ہے نا؟ فالٹی پروڈکٹس کی وجہ سے، تو رائٹ ٹو ریٹرن دا پروڈکٹ بیسڈ آن اٹس فالٹ،
ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی عیب پایا جائے، کوئی نقص پایا جائے، جس کی وجہ سے آپ جو ہے اس اختیار ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز واپس کر سکتے ہو۔ تو یہ شریعت نے اختیار دیا ہے، یاد رکھنا۔ اور بعض دکانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نو ایکسچینج نو ریٹرنز۔ اب وہ چیز جیسے بھی ہو، پھٹی ہوئی نکلے، خراب نکلے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ ابھی آپ مجلس بھی نہیں بدلی ہوتی، اس نے خریدا ہوتا ہے، وہی کھڑا ہوتا ہے، بل کر دیتا ہے، پیمنٹ کرتا ہے، ابھی شاپ میں کھڑا ہے، دیکھ لیتا ہے، ارے یہ چیز تو خراب نکلی، وہ واپس کرنا جاتا ہے تو کہیں گے دیکھو لکھا ہوا ہے ہمارے یہاں نو ریٹرنز، ختم۔ تو یہ غلط ہے، یاد رکھنا کہ شریعت اختیار دیتی ہے کہ اگر بائے نے کوئی چیز بیچی اور اس کے اندر عیب نکلا تو مشتری کے پاس اختیار کس چیز کا ہوگا؟ خیار عیب ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک اختیار ہوتا ہے عدم رویت کا۔ عدم رویت کا مطلب، رویت کہتے ہیں دیکھنے کو، عدم یعنی اس کے نہ دیکھنے کو، عدم رویت کہ آپ نے اس چیز کو ابھی دیکھا نہیں ہے، تو اسے جو ہے خیار رویت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کوئی چیز کسی سے خرید رہے ہیں، وہ چیز ابھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی کہ آپ اس ویزیبل نہیں ہے، دیکھ نہیں پا رہے ہو، اوکے۔ اور آپ نے آپ کے مثال کے طور پر دکاندار نے کہا کہ میرے پاس جو ہے ایک بہت اچھا فون آیا ہے 10,000 روپئے میں، ٹھیک ہے، اور سیمسنگ کا فون ہے، تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، تو اور کانفیگریشن بھی بتا دیا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ لو 10,000 روپے اور وہ مجھے دے دو، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے موبائل دیکھا نہیں ہے، آپ نے کیا کر دیا؟ قیمت ادا کر دی ہے۔ اب وہ پھر آپ کو دیتا ہے ریڈمی کا فون اٹھا کر، آپ کہتے ہو کہ یہ کیا بات ہو گئی، آپ نے تو مجھے کیا کہا تھا کہ سیمسنگ کا فون دینے والے ہو، آپ نے مجھے ریڈمی کا دے دیا، رائٹ۔ اب یہاں کیا ہو گیا مسئلہ؟ عدم رویت کا، کہ آپ نے چیز دیکھی نہیں تھی، تو آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی تھی ویسی آپ کو نہیں ملی، اگرچہ کہ اس میں عیب نہیں ہے، فون چالو ہے، ورکنگ کنڈیشن میں اچھا ہے، لیکن وہ چیز وہ نہیں تھی جو آپ نے مانگی، وہ عدم رویت کی وجہ سے آپ کو ایک اور اختیار مل گیا، آپ اس چیز کو واپس کر سکتے ہو، کہہ سکتے ہو کہ نہیں میں نے سیمسنگ مانگا تھا، یہ لے لو واپس، میرے پیسے دے دو، ختم بات، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دوسرا اختیار ہے، ایک ہے خیار عیب، پہلا کیا بتایا میں نے؟ خیار قبول، کہ آفر کو ایکسپٹ کرنے کا رائٹ، دوسرا خیار عیب کہ پروڈکٹ کو ریٹرن کرنے کا رائٹ جبکہ اس کے اندر فالٹ ہو، اور عدم رویت کا خیار، خیار رویت جسے کہتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ چیز آپ نے دیکھی نہیں تھی، تو دیکھنے کے بعد بغیر دیکھے آپ نے وہ چیز خرید لی، اب آپ کو اختیار ہے جب آپ دیکھیں کہ وہ چیز وہ نہیں ہے جو آپ نے مانگی تھی، تو آپ کو ریٹرن کرنے کا اختیار ہے۔ تو یہاں دیکھیں آن لائن جب بیع آپ کرتے ہیں، آپ امیزون سے، فلپ کارٹ وغیرہ سے پروڈکٹ منگاتے ہیں، تو آپ کو اصل چیز نہیں دکھاتے وہ لوگ، وہ آپ کو ایک فوٹو دکھاتے ہیں، ایک سیمپل امیج دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے موبائل فون خریدنا چاہ رہے ہیں، تو وہ سیمپل آپ کو پکچر دکھاتے ہیں، اصل فون کی فوٹو نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک سیمپل فون کی فوٹو ہوتی ہے۔ تو آپ کو وہ بتا دیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ اصل چیز آپ نے دیکھی کیا؟ نہیں دیکھی ہے، بس ایک فوٹو دیکھی ہے آپ نے۔ اب آپ کیا کرتے ہو؟ آرڈر پلیس کرتے ہو، آن لائن پیمنٹ کرتے ہو، آپ نے 20,000 پے کر دیے، اور وہ کہتا ہے کہ ڈلیوری ان 7 days، 7 دن کے بعد گھر پر فون آتا ہے۔ جب آپ نے فون کھولا، ٹھیک ہے، جب آپ نے فون کھول دیا تو اندر دیکھا کہ بھائی اس کا ساؤنڈ ہی نہیں چل رہا ہے، یہ خیار عیب مل گیا آپ کو۔ اب آپ اس بیسس پہ ریٹرن کے لیے آرڈر ڈالتے ہو، واپس بول سکتے ہو کہ میں یہ پروڈکٹ ریٹرن کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر عیب ہے، فالٹ ہے، اور ان کو لینا لازم ہے، تو وہ لوگ واپس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کا فون آیا، ڈیلیور ہو گیا آپ تک، آپ نے کھولا، دیکھا کہ وہ سیمسنگ نہیں ہے، یہ تو نوکیا کا فون نکل آیا، ٹھیک ہے، تو رانگ پروڈکٹ آ گیا۔ تو یہ عدم رویت کا مسئلہ، جو دیکھا آپ نے وہ تو نہیں، مطلب کہ آپ نے اصل پروڈکٹ دیکھا ہی نہیں تھا، آپ نے چیز کا آرڈر دے دیا لیکن وہ چیز نہیں نکلی، تو اب آپ کو اور ایک اختیار مل گیا، یعنی کہ عدم رویت کا، عیب کی بنا پر نہیں ہے، اس کے اندر فالٹ نہیں ہے، چیز اچھی ہے، مگر یہ وہ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں، تو اور آپ نے وہ چیز دیکھی نہیں تھی، تو آپ کو اختیار ہے واپس کرنے کا۔ جیسے کہ آپ کسی سے گائے خریدتے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس گائے ہے، میں آپ کو بیچتا ہوں، آپ نے کہا کتنے میں؟ کہا 25,000 میں، لے لو، چلو یہ گائے خریدتا ہوں میں، تو آپ نے قیمت دے دی، وہ کہے گا کہ میں گائے لے کر آتا ہوں، جب گائے لائی تو بہت ہی دبلی گائے نظر آئی، آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو اس کی قیمت جیسی ہوتی ہی نہیں ہے یہ گائے کی، تو چیز وہی ہے
لیکن وہ اپنی ویسی حالت میں نہیں ہے جیسے آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا، تو چونکہ آپ نے گائے کو دیکھا نہیں تھا تو یہ عدم رویت کی وجہ سے آپ کو ایک اور خیار مل گیا، خیار رویت کا، تو آپ اپنے پیسے واپس لے سکتے ہو، اس سے کہہ سکتے ہو کہ بھائی تیری گائے تجھے مبارک، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تین طرح کے خیار ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کے مسائل پھر ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔